बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दो तीन खबरें जो हैं बड़ी ख़ास किस्म की, वो हमने आज के इस व्लॉग में आपके साथ डिस्कस करनी है। और इसमें जो सबसे पहली खबर है वो खबर है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के हवाले से। अब आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान की हुक्मरान जमातें जो भी रही हैं वो कभी भी अवाम में से नहीं हुई। वो जागीरदारों की औलादें, इंडस्ट्रियलिस्ट की औलादें, सनतकार, जितने भी लोग हैं, जितने भी अमीर लोग हैं माशरे के अंदर, जो कि और ख़ास तौर पे उनकी औलादें जो हैं, जो मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा हुई हैं, उनको तो नहीं मालूम कि आटे दाल का भाव जो है वो क्या है, या महंगाई किसको कहते हैं। महंगाई की जो फीलिंग आती है, यानी एक तो है महंगाई की खबर आना। बतौर हुक्मरान अगर आपके पास ये खबर चली जाती है ना जी कि आटा जो है वो 1 रुपया 2 रुपया महंगा हो गया, या पेट्रोल जो है वो 1-2 रुपया महंगा या सस्ता हो गया, तो वो आपके लिए कोई बड़ी बात इसलिए नहीं है कि ना तो आपने अपने पास से गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, और ना ही आपने आटा दाल जो है वो ख़रीदनी है। घर की जो ग्रोसरी है वो आपने तो नहीं करनी है। आपके सामने तो दुनिया का जो बेहतरीन फूड और मौसम के जो बेहतरीन फल हैं, और जो इलाके का बेहतरीन गोश्त और सब्जियां और सैलड और वो सारा कुछ है, वो तो पेश कर दिया जाएगा, क्योंकि आप हुक्मरान हैं, हुक्मरानों की औलादें हैं। चाहे अपनी तकरीर में आप जितना मर्जी अपने हाथ नचा नचा के अवाम के परेशानियों का और उनकी गुर्बत का और महंगाई का रोना रोते रहे, तो असल में तो आपको गुर्बत फेस नहीं करना होती। ये जो लोग हैं, चाहे वो जरदारी साहब की औलाद हो, चाहे वो नवाज शरीफ साहब की औलाद हो, चाहे वो इमरान खान साहब की औलाद हो, वो दुनिया की बेस्ट फैसिलिटीज़ और दुनिया के बेस्ट लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं सिंस देयर बर्थ। जब से वो लोग पैदा हुए हैं, तो वो महलों में रहते हैं। बड़ी बड़ी जो बड़े मॉडल की गाड़ियां हैं जो कि धूल उड़ाती गोली की रफ्तार के आपके सामने से गुजर जाती हैं, वो उनमें सफ़र करते हैं, जहाज़ों में घूमते हैं, वर्ल्ड टूर लगाते हैं। उनकी जो प्रोफाइल है, उनकी जो सीवी है, वो मजबूत होती जाती है। उन्हीं में से एक जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहब। अब मरियम नवाज शरीफ साहबा, ना तो उनका मायका ही गरीब है और ना ही उनका ससुराल। वो तो दोनों जानिब से जो हैं वो बड़े अमीर तरीन खातून है। अब ऐसे में आपने देखा कि जब से उन्होंने हलफ उठाया और जब से वो वज़ीर आला पंजाब बनी है, तो उन्होंने बज़ाहिर वो तमाम चैनल्स और वो तमाम सहाफ़ी और वो तमाम यूट्यूबर्स जिनका जो टिल्ट है, जो झुकाव है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ है, वो मरियम नवाज़ साहिबा के लिए बड़े शादियाने बजा रहे हैं और बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं कि जनाब इन्होंने ये कर दिया और वो कर दिया, और अब आगे आगे देखते जाएँ होगा क्या। और उसमें वाकई हमने देखा भी कि उन्होंने, मेरा ख्याल है कि अपना हलफ उठाने के 2-3 दिन बाद ही सरगोदा के अंदर पहले दिल के हस्पताल का संग बुनियाद भी रख दिया था, जो कि एक अच्छी बात है। फिर उन्होंने साफ़ सुथरा पंजाब की मुहिम का भी आगाज़ किया। अब उस पे बात होगी उस 1 महीने की डेडलाइन के बाद जो मरियम नवाज़ ने तमाम इलाके की इंतज़ामिया को, तमाम ज़िले इंतज़ामिया को दे रखी है कि मैं 1 महीने तक किसी को नहीं पूछूंगी। सफाई सुथराई और दमकता चमकता पंजाब के हवाले से 1 महीने के बाद मैं ये पूछूंगी कि बताओ भाई क्या सूरत हाल है। तो हमें बहरहाल कहीं ना कहीं जो है वो कुछ ना कुछ काम होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो खबर आई, वो खबर ये आई कि वो सरकारी गाड़ी जो बतौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के पास ज़ेर इस्तेमाल है, उसके टायर तब्दील होने वाले हैं, जिनकी कीमत मुबैना तौर पे 3.25 करोड़ रुपए है। और ये खबर हम जैसे गुमनाम लोगों की नहीं, बल्कि मुझ तक जो खबर पहुंची वो जावेद चौधरी साहब के तवसुत से पहुंची। अब ज़रा जावेद चौधरी साहब एक मोस्ट सीनियर आदमी है और एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, दुनिया भर में उनको देखा सुना और पसंद किया जाता है, तो उनकी खबर में वजन तो होगा 3.25 करोड़। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज़ की तस्दीक कर दूं कि जो गाड़ी जिसके टायर को लेके एक बड़ा तूफान, और मैं यकीनन उसके खिलाफ हूँ, वो गाड़ी मरियम नवाज शरीफ की ना जाती है और ना ही वो उसको बाद अज जॉब घर ले जा सकती है। बल्कि जो भी शख्स वजीर आला पंजाब की कुर्सी पे होगा, चूंकि वो सरकारी गाड़ी है और मुख्तस है सूबे के वजीर आला के लिए, तो वो उसी के लिए होगी। गोया अगर यहाँ पे पीपल्स पार्टी का कोई वजीर आला हो, या तहरीक इंसाफ का कोई वजीर आला हो, या किसी और जमात का हो, तो गाड़ी के टायरों ने जब चेंज होना है तब चेंज होना है। तो इस फार्मूले की बुनियाद पे तो आप शायद मरियम नवाज को उससे मुबरा कर देते हैं कि नहीं जनाब इनकी कोई जाती गाड़ी तो नहीं है। लेकिन सवाल क्या है, जहां से मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज किया, ये लोग जानते हैं पाकिस्तान को इन हालात तक जो पहुंचाया है, और पाकिस्तान में जो माशी बहरान आ चुका है, और पाकिस्तान जो बिल्कुल माशी तौर पे पीछे जा रहा है, और हम तरक्की हमसे बड़ी दूर होती चली जा रही है, और यहाँ पे लोगों का जो
طرز زندگی ہے بڑا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. اس کے جو ذمہ دار ہیں وہ ایک لے مین، ایک عام آدمی، ایک غریب آدمی، ریڑھی والا، ایک محنت کش مزدور تو نہیں ہے. وہ تو اس کا افیکٹ ہی ہے، اس پہ تو اثر ہو رہا ہے نا جی. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار تو وہ تمام لوگ ہیں جو حکمران طبقے میں شامل ہیں، چاہے ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو، چاہے نون لیگ سے ہو، چاہے پیپلز پارٹی سے ہو، چاہے کسی بھی اور جماعت سے ہو. لوٹ کے تو یہ کھا گئے نا جی. کسی شیدے گامے ماجے نے تو نہیں لوٹا، وہ تو بیچارہ خودکشیاں کر رہا ہے. تو ایسے میں اب چونکہ لوٹ لاٹ کے ان تمام لوگوں نے اپنی جیبیں بھی بھری ہوئی ہیں، تجوریاں بھی بھری ہوئی ہیں، ان کے پاس گاڑیاں بھی ہیں. میں نے پہلے بھی اپنے ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ان کے پاس، فوج کو تو ویگو ڈالوں کے آپ تانے دیتے ہیں نا، ہر سیاستدان کے پاس کالا ویگو ڈالا ہے جس میں کرائے کے بندوقوں والے بھی اس نے رکھے ہوئے. ان کے پاس تو اپنی گاڑیاں موجود ہیں اور اپنی بلٹ پروف گاڑیاں بھی موجود ہیں، جو کہ یقیناً حلال کے پیسے سے نہیں، کرپشن کے پیسے سے ہیں. تو یہاں پہ مثال تو یہ قائم کرنی چاہیے تھی کہ آپ سرکاری گاڑی کو استعمال ہی کیوں کر رہی ہیں؟ اگر آپ پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکی ہیں اور بہت کچھ کر جانے کا عزم بھی رکھتی ہیں، تو آپ اس طرح کی مثالیں قائم کیوں نہیں کرتی؟ اگر اس کے 3.25 کروڑ کے ٹائر ہیں تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی جیب سے تو نہیں دینے. وہ انہوں نے اپنے گھر سے یا اپنے والد صاحب سے، اپنے چچا جو وزیر اعظم کی کرسی پہ تشریف فرمائے ان سے لے کے تو نہیں دینے، نہیں اپنے خامن سے لینے ہیں. وہ انہوں نے جس پیسے سے لینے وہ پاکستان کے عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، وہ اسی مزدور کا پیسہ ہے، وہ اسی غریب آدمی کا پیسہ ہے جو گیس کے نام پہ، بجلی کے نام پہ، حتیٰ کہ بچے کے پینے کے دودھ اور اس کے ڈائپرز اور تمام اشیاء خور و نوش جو آپ کو ملتی ہیں اس کے اوپر آپ کا ٹیکس ہے. اس سے وہ پیسہ جنریٹ ہوتا ہے جس سے اس گاڑی کے 3.25 کروڑ کے ٹائر تبدیل ہوں گے، جس میں وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہیں وہ گھومے گی پورے صوبے کے اندر. کیوں؟ ان کو ذمہ دار نہ صحیح، جیسے میں نے عرض کیا نا کہ نون لیگ کے جو ٹلٹ والے صحافی ہیں وہ تو اس بات کو بڑا ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ یہ صرف اس کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو پرویز الہی کے لیے بھی تھا، یہ تو عثمان بزدار کے لیے بھی تھا، یہ تو ان سے پہلے آنے والوں کے لیے بھی تھا. تب چونکہ باری مریم نواز شریف کی ہے اور اس زمانے میں مریم نواز شریف کی باری پہ گاڑی کے ٹائر جو ہیں وہ ڈیو ہو گئے ہیں کہ ان کو تبدیل کرنا ہے، تو اب آپ مریم نواز کو اس کا ذمہ دار کیوں ٹھہراتے ہیں؟ چلیں مریم نواز کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہراتے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ آپ کو یاد ہے جب عمران خان صاحب کی حکومت وفاق میں آئی تھی تو انہوں نے اس وقت تمام گاڑیوں کو نیلام کر دیا تھا. وہ اور بات ہے کہ سائیکل پہ آفس جانے کا نعرہ لگانے والے خان صاحب جو وہ ہیلی کاپٹر پہ آتے جاتے رہے تھے. لیکن یہاں پہ یہ مثال تو قائم کی جا سکتی تھی، آپ اپنی ذاتی گاڑی لے کے آئیں، آپ اپنا ذاتی اسکواڈ لے کے آئیں، آپ عوام کا پیسہ یہاں سے بچائیں. تو بہرحال ایک بہت ہی افسوسناک قسم کی بات ہے کہ حکمرانوں کے پاس جو گاڑیاں ہیں جو عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہیں، وہ ان کے صرف ٹائر جو ہیں وہ 3 یا 3.25 کروڑ کے ہیں. اور یہ ان لوگوں کا حال ہے جو خود کو عوام کا خادم کہتے ہیں، نمائندہ بھی نہیں خادم کہتے ہیں. تو خادم کی گاڑی کے ٹائر تو 3.25 کروڑ کے ہیں، لیکن وہ جو مخدوم ہیں ان کے مطابق وہ سڑکوں پہ رل رہے ہیں. وہ یہ بھی روزے چل رہے ہیں نا جی. تو جو مہنگائی ہو چکی ہے، ایک عام تنخواہ دار آدمی جس نے پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کرنا اور وہ یہاں پنڈی، اسلام آباد یا لاہور یا کراچی، پشاور، کوئٹہ، ملتان وغیرہ میں کام کی غرض سے اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو چکا، وہ اپنے آبائی علاقے میں تمام بچوں، بیوی، گھر والوں کو لے کے عید کرنے اس لیے نہیں جا سکتا کہ وہ اب اس کا کرایہ ہی افورڈ نہیں کرتا. اور یہ میں پبلک ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا ہوں. چہ جائے کہ یہ کہ وہ جو اس کی خادمہ ہے، جس کا وہ مخدوم ہے، وہ 3.25 کروڑ کے ٹائروں والی گاڑی میں گھومے. تو زندگی تو مشکل ان کے لیے ہے نا. اگر ایک آدمی، ایک کسان، ایک مزدور اپنا پیٹ کاٹ کے بڑی لگن کے ساتھ، بڑی مثالیں یہاں پہ موجود ہیں نا، کوئی تندور والا، کوئی صفائی والا، وہ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے اور پھر اس کو کسی نوکری کی تلاش میں یا ذرا کسی بہتر کالج یونیورسٹی کے لیے کہیں سے بھی کوئی اپنا زیور، کوئی مال ڈنگر بیچ کے، کوئی اپنا زمین کا ٹکڑا بیچ کے شہر میں بھیجتا ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پنڈی میں اس وقت 20,000 روپے کسی ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ناکافی. تو اس میں وہ کرایہ بھی دے گا اس فلیٹ کا یا اس ہاسٹل کا جس میں وہ رہ رہا ہے، وہ اس میں 2 وقت کا کھانا بھی کھائے گا اور وہ اس میں پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی استعمال کرے گا جو اس کی رہائش سے اس کو یونیورسٹی یا کالج تک لے کے جائے گی. 20 کیا 30,000 روپے ابھی کم ہے، تو وہ کہاں سے دے گا؟ تو اصل جو افیکٹی ہیں وہ تو یہ ہے. اصل تو جو مہنگائی کا مطلب سمجھتے ہیں اور جو حالات کا خراب ہونا سمجھتے ہیں وہ تو یہ لوگ ہیں. تو میدان میں تو ان کو آنا چاہیے.
کل کو چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ سیاست ہو، اس میں ان کا کوئی نمائندہ تو ہو، کوئی ایک آدمی تو ہو، سارے کے سارے مخدوم ابن مخدوم ابن مخدومی تو نہ ہو کہ اب نواز شریف کے بعد نواز شریف کی نسل ہے، اب زرداری کے بعد زرداری کی نسل ہے، اور انہوں نے تو اپنے نام سے بڑی چالاکی سے زرداری ہٹا کے بھٹو بھی لگا لیا ہے تاکہ ان کو ہمدردی کا ووٹ مل سکے، لیکن عوام کہاں ہے؟ عوام سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، تو ایک بہت ہی کنڈیمنیبل یہ حرکت ہے۔ آئی ایم ناٹ شیور کہ اب وہ ٹائر چینج ہو چکے ہیں نہیں ہو چکے، لیکن اگر کسی بھی پلیٹ فارم سے وزیر اعلیٰ صاحبہ تک یہ بات پہنچتی ہے تو ان کو اس کے اوپر ایکشن لے کے ایک مثال قائم کرنی چاہیے۔ دوسری خبر جو بالکل تحریک انصاف کے دوستوں کو بڑا برا لگے گا اور پھر وہ اس کے اوپر بڑے جذبز بھی ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پہلے تو پاکستان تحریک انصاف نے آئی ایم ایف کو خط لکھا جس پہ ان کو کوڑا جواب دے دیا گیا کہ جناب مائنڈ یور اون بزنس، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ڈھیٹ بن کے، اور شہباز گل جیسے گھٹیا اور غلیظ انسان کی قیادت میں، وہ گھٹیا اور غلیظ بگوڑا شہباز گل، اس کی قیادت میں کل جو کچھ تماشا ہوا ہے آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر امریکہ میں، وہاں پہ کیا ہوا ہے؟ اسی امریکہ کے جھنڈے پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اٹھائے گئے جس کو یہ لوگ ایبسلیوٹلی ناٹ اپنی گاڑیوں کے پیچھے بھی اسٹکر لگائے پھرتے تھے، اور کیا ہم کوئی غلام ہے کہ جو آپ کہیں وہ آپ مان لیں کا جو لولی پاپ ہے وہ بھی انہوں نے دے رکھا تھا، لیکن اسی امریکہ کے جھنڈے، اسی کا تلوا چاٹتا ہوا، دم ہلاتا ہوا کل آپ کو شہباز گل نظر آیا۔ وہاں پہ ایک گاڑی تھی جس کے باہر الیکٹرانک سکرینز لگی ہوئی تھی جس پہ عاصم منیر کو ان کی تصویر لگا کے جنرل عاصم منیر کی، تو ساتھ انتہائی بیہودہ الفاظ بھی لکھے ہوئے تھے، ڈکٹیٹر بھی کہا تھا، ظالم بھی کہا تھا، گالیاں بھی لکھی ہوئی تھیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ جناب پاکستان کو قرضہ مت دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف نے جو قرضہ پاکستان کو دینا ہے وہ انہوں نے کسی سیاسی جماعت کے لیے نہیں دینا، وہ پاکستان کی اسی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے دینا ہے کہ جو اس وقت ابتر ہے، جو خراب ہے۔ آپ کے پڑوس میں بھارت نے بڑی ترقی کے جو راستے ہیں ان کے اوپر چلنا شروع کر دیا ہے، اور آپ اگر آج سے شروع کریں تو تب بھی آپ کو کئی ڈیکڈز لگیں گے، اگر آپ پوری ایمانداری سے شروع ہو جائیں نا جی تو آپ کو کئی ڈیکڈز لگیں گے کہ آپ اس لیول پہ پہنچ سکیں، تو اس کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ جب گورنمنٹ سٹیبل ہونا شروع ہوئی ہے تو سٹاک مارکیٹ میں پچھلے دنوں 1000 پوائنٹ کا اضافہ ہوا تھا، اور ایک پوائنٹ کا مطلب 25 کروڑ روپے ہے، تو 25 کروڑ کو اگر 1000 سے ضرب دیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اگر ملک کے اندر سٹیبلٹی ہے تو پھر معیشت کوئی مسئلہ ہے نہیں، پھر 1000 پوائنٹ پر ڈے جو ہیں وہ آپ کے سٹاک ایکسچینج کے اندر بڑھتے ہیں، اور جب وہ بڑھتے ہیں تو پھر ان کو 25 کروڑ سے آپ ضرب دے لیں۔ اگر کسی کو اکانومی کے یہ گورکھ دھندے کا پتہ نہیں ہے، ہم جیسے لا علم لوگ جو ہیں وہ کم از کم یہ تو ضرور کر سکتے ہیں نا جی کہ وہ اس 25 کروڑ کے ساتھ اتنے پوائنٹس کو ضرب دے لیں جتنے پوائنٹس اس دن سٹاک مارکیٹ کے اندر بڑھتے ہیں، تو معیشت تو ٹھیک ہو سکتی ہے اگر نیت ٹھیک ہو، لیکن اب اس میں اپنا سارا کچھ تباہ کر لینے کے بعد، خود کو کرش کر لینے کے بعد، اپنا سارا امیج بھی خراب کرنے کے بعد، اور پورے پاکستان سے ٹھیک ٹھاک ووٹ لینے کے بعد بھی یہ جماعت جو ہے پی ٹی آئی وہ حکومت میں تو نہیں آ سکی، اس کی وجہ ان کی اپنی زبان اور ان کی اپنی یہی والی حرکتیں ہیں کہ آپ کیا پاکستان کو سری لنکا بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں جس کا آپ مختلف نجی محافل میں آن ریکارڈ اظہار بھی کرتے رہتے ہیں کہ آپ پاکستان کو نیچے جاتا ہوا، کہ اس سے آپ کو کوئی خاص خوشی اور طمانینت حاصل ہوگی، اس سے آپ کی گاڑیوں کے تو وہی 3-3 4-4 کروڑ کے ٹائر ہوں گے، آپ کے تو وہی سرے محل ہوں گے، آپ کے تو وہی جاتی عمرہ کے پیلس ہوں گے، آپ کے تو وہی بنی گالا کے پیلس ہوں گے، آپ کے تو وہی القادہ یونیورسٹی والی کرپشنز ہوں گی، آپ کی تو وہی ہیرے کی انگوٹھیاں ہوں گی، آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کو تو فرا گوگی کی طرح یہاں سے ایک چارٹر طیارہ لیں گے اور اڑ کے باہر نکل جائیں گے، جیسے منہ سے لائی چلا گیا پیسے بھر کے اپنے باپ کو یہاں پہ گروی رکھا کے، تو آپ تو نکل جائیں گے، آپ کے سٹیکس تو باہر ہیں، آپ نے عوام کو جتنا مرضی بے وقوف بنا رکھا ہو اور جتنا مرضی آپ نے درد دل اس ملک کا عوام کے سامنے شو کر رکھو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ آپ تو نکل جائیں گے، آپ تو اڑ جائیں گے، لیکن پیسے اگر آئی ایم ایف کی جانب سے نہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام خوشی سے تو کوئی نہیں لے رہا، لیکن اگر نہیں ملیں گے تو پاکستان کی اکانومی بیٹھ جائے گی، پیٹرول 1000 روپے لیٹر پہ چلا جائے گا، اور آپ اس لیے وہاں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں کہ چونکہ آپ کو آپ ہی کے 9 مئی کی بدماشیوں کی وجہ سے چونکہ جیلوں میں ڈال رکھا ہے، تو اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے، اور اس کا شاخسانہ آپ نے دیکھ لیا
کہ کل جب علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ پختونخوا یہاں آیا ہے اڈیالہ جیل کے اندر بغیر کسی پروٹوکول کے، تو اس کو پھر تحریک انصاف والوں نے بڑا پروپیگیٹ کیا اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ایز ایور کے جیسے وہ پروپیگیٹ کرتے ہیں چیزوں کو کہ جناب اب وہ ایک ڈیل ہو رہی ہے اور وہ اس لیے آیا ہے کہ خان صاحب جو ہیں ان کو پختونخوا کی جیل کے اندر شفٹ کیا جانا ہے۔ اب پختونخوا کی جیل کے اندر عمران خان کو شفٹ کرنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ وہ تو آرام سے اس کو نکال کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹھا دیں گے یا اسپیکر ہاؤس میں بٹھا دیں گے یا کسی بھی ایسی سرکاری ریسٹ ہاؤس میں بٹھا دیں گے کہ جو ان کے نزدیک عمران خان کی شایان شان ہے، وہ کسی صحت افزا مقام پہ بٹھا دیں گے کیونکہ ان کا صوبہ، ان کی حکومت، ان کا لیڈر، ان کا خان۔ ایسا کچھ بھی ہونے نہیں جا رہا ہے، فیک نیوز ہے، بالکل غلط خبر ہے، اور ایسا ہو بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں اب معافی کی کسی بھی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہی حرکتیں ہیں، یہی حرکتیں۔ اور عمران خان صاحب دن بدن جو حرکتیں کر رہے ہیں اور دن بدن جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو مزید گہرائی میں ڈبو کے رکھ دیں گی، اور یہ بالکل ایک سچی بات ہے۔ پاکستان کو اس وقت ایک مضبوط معاشی پیکیج کی ضرورت ہے، اور عمران خان کی یا تحریک انصاف کی ان حرکتوں سے خیر اس معاشی پیکیج کو یا آئی ایم ایف کی اس ڈیل کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، جو ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ لیکن اس جماعت کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جیسے اس پلیٹ فارم سے بھی جو آوازیں اٹھتی ہیں، اس میں شہباز گل جیسے غداروں کو اور ان تمام لوگوں کو جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے، اب ان کو انٹرپول کے ذریعے پکڑ کے، اب اسٹیبلشمنٹ نے اپنے بندے کو بٹھایا نا جی، وزیر داخلہ محسن نقوی کو، تو اب محسن نقوی کو اپنے چیزوں کو، اپنے جو ایکشنز ہیں ان کو تیز کر دینا چاہیے کہ وہ انٹرپول کو انوالو کرے اور ان سب لوگوں کو پکڑ کے پاکستان لا کے یہاں پہ آ کے ان کو لٹکائیں اور ان کو کہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، تاکہ ان چیزوں کی سمجھ جو ہے وہ ان کو آ جائے۔ آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ پلیز اس کا بیل آئیکن جو ہے اس کو ضرور پریس کر دیا کیجئے تاکہ میری آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔